बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सादतें हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम हर रोज़ एक नए मौजू पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे रोज़ा और तज़किया नफ्स के मौजू पर। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट मौजू है। रमज़ान का महीना हमारी मुआवनत करता है कि हम अपने नफ्स का तज़किया करें। तज़किया बुनियादी तौर पर इसके लफ्ज़ी मायने हैं पाक साफ़ होने के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर भी फरमाते हैं, बेशक इसने फ़लाह पाई जिसने अपने आप को पाक साफ़ कर लिया। अब ये पाक साफ़ होने से क्या मुराद है? अपने आप को गुनाहों से पाक साफ़ करना है, अपने आप को नेकियों की तरफ राग़िब करना है। ये बेसिकली एक जद्दोजहद है, एक कोशिश है, और ये रोज़ा उसमें हमारी मुआवनत फराहम करता है। इस सारे मौजू को समझने की हम आज कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ, मुफ्ती शाहिद उबैद साहब का, मजहबी स्कॉलर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा डॉक्टर शफ़ाकत अली बगदादी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुसूसी तौर पर वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा ताहिर अब्बास अल असरी साहब, आप मजहबी स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुसूसी तौर पर वक्त दिया। सर ये तज़किया नफ्स ये बेसिकली कुरानी इस्तिलाह है, और कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि बेशक इसने फ़लाह पाई जिसने अपने आप को पाक साफ़ कर लिया। तो ये फ़लाह पाई और पाक साफ़ कर लिया, अपने आप को पाक साफ़ कर लिया, गुनाहों से पाक साफ़ कर लिया, ये मफ़हूम है सर इस आयत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अरसलान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे। और प्रोग्राम भी आपका बहुत अहम है। उन्वान बड़ा ज़बरदस्त रखा आपने। देखिए, तज़किया का मतलब होता है सफाई जी। ठीक। रोज़े का फ़लसफ़ा और रोज़े का मकसद भी यही है कि बंदे का बातिन पाक साफ़ हो जाए। जी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा तुम्हारे ऊपर और तुमसे पहली उम्मतों पर इसीलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम तकवे वाले बन जाओ, तुम्हारा बातिन पाक हो जाए, तुम्हारा बातिन साफ़ हो जाए, अंदर के गुनाह तुम्हारे ख़त्म हो जाए। बल्कि यहाँ तक हदीस में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स का अगर बुराई की तरफ ज़हन जा रहा हो, यानी एक ज़िना की तरफ ज़हन जा रहा है, बुराई की तरफ ज़हन जा रहा है, तो उसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका इलाज ये है कि ये रोज़ा रखे। ये एक बीमारी है ना, और बातनी बीमारी है, और तो ये बीमारी दूर कैसे होगी? तज़किया कैसे, यानी सफाई कैसे होगी? रोज़ा। तो रोज़ा गोया जो बातनी बीमारी है उसका इलाज है। और जो शख्स रोज़ा रख लेता है उसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है, अस्सौमु ली, जो मेरे ही लिए है, व अना अजज़ी बिही, और मैं ही उसकी जज़ा दूँगा, बेशक, बशर्ते कि शख्स रोज़ा रखे। लेकिन रोज़ा कौन से वाला हो? हाँ जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। रोज़ा, असल रोज़ा खाली ना खाना ये रोज़ा नहीं, क्योंकि ये अब आपके तवस्सुत से ये बात मैं आगे पहुंचाना चाहता हूँ। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि कुछ लोगों को रोज़ा उनको सवाए भूख और प्यास के और कुछ भी नहीं देता। भूख और प्यास मिल गई, बाकी ना कोई सवाब, ना कोई अजर, ना कोई फ़ायदा, कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल। और ख़ास रोज़ा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सही माने में रोज़ा है और हकीकी रोज़ा है, वो रोज़ा वो है कि अल्लाह फरमा रहे हैं मैं ही उसकी जज़ा दूँगा। अब जब आपका सदर कह दे, वज़ीर आज़म कह दे कि यार अरसलान साहब जो आपने काम किया है ना, बाकी कोई नहीं, कोई वज़ीर नहीं, मैं ही आपको इसका सिला दूँगा और इनाम दूँगा, तो अदना ज़हन वाला भी बंदा समझ लेता है कि कोई बड़ा सदर साहब अपनी शान के मुताबिक देंगे। तो अल्लाह जो अहकमुल हाकिमीन है, जिसके कब्ज़े में इज़्ज़त देना, ज़लील करना और ज़िंदगी देना, मौत देना, सारी दुनिया के ख़जाने उसके कब्ज़े में हैं, वो कह रहा है मैं उसको रोज़े की जज़ा दूँगा। कौन से रोज़े की? वो रोज़ा जो हकीकी रोज़ा है। कौन सा? और हकीकी रोज़ा कौन सा है? जो आँख का भी रोज़ा है, आँख की भी सफाई होनी चाहिए, तज़किया।
یعنی نامحرم کو آنکھ نہ لگے، ادھر نہیں دیکھیں، کوئی گناہ والی چیز کی طرف نہ دیکھیں، اپنی آنکھ کی صفائی کریں۔ ٹھیک ہے۔ کان کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان سے کوئی غلط بات آپ نہ سنیں، کسی کی غیبت سننا شروع کر دی آپ نے، سمیاری، اور کوئی بیہودہ قسم کے کلمات، کوئی گندی قسم کی چیزیں آپ نے سننا شروع کر دی کان سے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ روزہ نہیں جو صحیح روزہ ہے، کیونکہ تزکیے والا نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ نے گالی نہیں دینی، آپ نے کوئی غلط بات نہیں کرنی، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے کوئی گناہ والا کلمہ گانا وغیرہ وہ بھی اس زبان سے، کم از کم رمضان میں تو احتیاط کر لیں یار۔ ہاتھ کا بھی روزہ کہ گناہ والی چیز پکڑنی نہیں ہے، پاؤں کا بھی روزہ گناہ والی چیز کی طرف چل کے نہیں جانا۔ یہ اگر تزکیے کے ساتھ، اس صفائی اور پاکی کے ساتھ اگر روزہ رکھ لیں تو یہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں میں ہی اس کی جزا دوں گا، یہ کسی اور نیکی کے بارے میں نہیں ہے۔ تو یہ روزہ اور تزکیہ ان کا آپس میں بڑا تعلق ہوگا، اور بغیر تزکیے کے تو پھر وہ روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن نہیں رکھتے، یعنی ان کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو اور کوئی چیز نہیں دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا، اپنے آپ کو جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو برائی سے بچانا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے ہی بنیادی طور پر روزہ ہے، کیونکہ آپ کے سامنے حلال چیز پڑی ہوتی ہے لیکن منع ہے، آپ کھا پی نہیں سکتے، آپ کو منع کر دیا جاتا ہے۔ تو جب حلال سے بھی روک دیا جاتا ہے اور پابندی اختیار کرنی پڑتی ہے تو یہ بنیادی طور پر نفس کے اوپر ضرب لگتی ہے، تو یہ تزکیہ نفس جو ہے اس میں روزہ معاونت فراہم کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اسلام کا سب سے پہلے تو میں آپ کا اور سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں خدمت دین میں آپ نے ساتھ شریک کیا ہے، اور فیضان رمضان کے نام سے یہ ایک عظیم المرتبت پروگرام جو ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ لوگوں نے ترتیب دیا ہے۔ جیسا آج موضوع ہے روزہ اور تزکیہ، اس کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا سیاق میں چلے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے ہیں، رسل بھیجے ہیں، تو ان کی جو رسالت ہے یا نبوت ہے جو اللہ نے ان کو بھیجا ہے، ان کے مقاصد میں ایک اہم مقصد وہ تزکیہ ہوا ہے۔ اگر آپ حضرت ایک دو مثالیں لے لیں تاکہ یہ مفہوم سمجھ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، کہ فرعون طاغوت کی پیروی میں لگ گیا ہے، شیطان کا ساتھی بن گیا ہے، آپ جا کر اس کو تبلیغ کریں۔ حضرت موسیٰ سے رب نے فرمایا کہ وہ اپنا تزکیہ کر لے۔ پھر اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرائض نبوت ہے اس میں بھی تزکیے کا ذکر ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی فرائض نبوت یا مقاصد نبوت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے اندر پیدا ہونے والی برائیاں جو ہیں اس کو دور کرنے کے لیے تعلیم بھی دیتے ہیں، تربیت بھی دیتے ہیں، آیات قرآنیہ بھی سناتے ہیں۔ اب جو آپ نے بات ارشاد فرمائی میں اس کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ اب جملہ عبادات کو دیکھ لیں، سب سے پہلے تلاوت قرآن کو دیکھ لیں، قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، اس کو دیکھ لیں، اس کا مقصد بھی تزکیہ نفس ہے۔ پہلی سورت کے شروع میں اللہ نے یہی فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے، شک سے پاک ہے، کتاب حق ہے، اور یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے، ان کا تزکیہ کرتی ہے۔ روزے کی بات بھی یہی ہے کہ روزہ بھی پرہیزگاری دیتا ہے، زکوٰۃ کی بات بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، زکوٰۃ لو ان کے مال سے، یہ زکوٰۃ کیا کرے گی؟ ان کے دل کو بھی صاف کرے گی اور ان کے مال کو بھی پاک کرے گی۔ یعنی اگر آپ اوورآل دیکھیں، نماز کو دیکھ لیں، نماز بھی تزکیہ دیتی ہے، طہارت دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،
نماز برائی سے، بے حیائی سے، ہر برے کام سے روکتی ہے۔ برے کام سے رکنا اور روکنے والی ہی چیز کو تو تزکیہ کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی کو تو تزکیہ کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے روزے کو تزکیہ بنایا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ الصیام جنہ، جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے، تزکیہ خراب ہونے کے راستے میں دیوار ہے، تزکیے کو سنبھالتی ہے، بندے کو پاک اور طاہر رکھتا ہے روزہ۔ اب روزہ جو ہے، آپ نے جو بات فرمائی تھی بڑی اہم ہے، اس کو میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ جو ہے جہاں برائی سے روکتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کو ایسی عبادت دی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی منع فرمایا ہے۔ واجب بے شک۔ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، کھانا حلال ہے، فروٹ حلال ہیں، مشروبات حلال ہیں، اور بہت سارے حلال کام ہیں جو روزے کی عدم موجودگی میں کرنا جائز ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ درس دیا ہے روزہ عطا فرما کے کہ یہ آپ کے لیے حلال ہے، تو اس کو بھی نہیں کر سکتے، تو جو حرام ہے تو اس کو کرنا کہاں دور کی بات ہے۔ یعنی حرام کو تو اجازت ہی نہیں، روزے کی حالت میں تو حلال سے بھی اللہ روک دیتا ہے۔ تو اس سے جو بندے کو درس ملتا ہے، جو سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس کو چھوڑنے کا جو عقیدہ پختہ ہوتا ہے، جو نظریہ پختہ ہوتا ہے، وہ اصل ایمان ہے۔ بے شک، بالکل وہی ایمان ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ بجا فرما رہے ہیں، اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور میں علامہ طاہر عباس الاسری صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ طاہر صاحب، یہ ضرورت کیوں محسوس کی جاتی ہے تزکیہ نفس کی؟ ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا موضوع آج کا بہت ہی عمدہ ہے، اور اس فکری نشست کے لیے مدعو کرنے کے حوالے سے بھی ہم شکر گزار ہیں آپ کے۔ اگر ادیان مذاہب کا مطالعہ اور تقابل کیا جائے تو اس میں فقط دین الہیہ ہی ایسا دین ہے کہ جس نے نفس پر گفتگو کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور صرف گفتگو نہیں کی، نفس سے خطاب بھی کیا سورہ فجر میں، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کے عالم نے نفس سے خطاب کیا ہے، تو خالق جس سے خطاب کرے تو میرا خیال کہ اس کی تشریح اور توضیح کی ضرورت نہیں ہے کہ خالق جس سے محو گفتگو ہو۔ میں ذرا واپس آؤں گا آپ کی اسی سوال کی طرف۔ یہ ایک جملہ فقط تمہیدی تھا۔ یہاں ایک روز مرہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے معاشرے میں، اس میں ایک پہلو کی طرف میں توجہ دلانا یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم عام گفتگو میں، عام پیرائے کی گفتگو میں روزانہ ہم کہتے ہیں کہ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا۔ پانچویں امام باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام نے اس چیز کی طرف سے منع فرمایا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا۔ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ رمضان تو اسماء الحسنہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب تم نے اس ماہ کا ذکر کرنا ہو تو ساتھ لفظ مہینہ لگایا کرو، ماہ کہا کرو کہ ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان چلا گیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے کہ اس میں امام نے منع فرمایا گیا ہے اسے صرف رمضان کہنے سے۔ ایک تو بات یہ تھی۔ سورہ اعلیٰ کی 14 نمبر آیت میں خلاق عالمیان ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، تحقیق وہ نجات پا گیا جس نے تزکیہ نفس کیا۔ سورہ اعلیٰ کی آیہ شریفہ نمبر 9 میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکا، وہاں تزکا یہاں زکا۔ وہ سورہ اعلیٰ، یہ سورہ شمس کی 9 نمبر آیہ کریمہ میں خلاق عالم نے فرمایا دونوں آیات کا جو ترجمہ ہے وہ لگ بھگ جو مفہوم ہے، جو مطلب ہے وہ ایک ہی ہے کہ تزکیہ نفس۔ تو یہاں پر میں باب مدینۃ العلم اور خطیب منبر سلونی کا وہ شہرہ آفاق جو علم و دانش پر اسی موضوع سے ریلیٹڈ فرمان عالی ذیشان ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا اپنے محترم سننے والوں کے لیے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس نفس کے بارے میں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا
کہ عبد اور معبود کے درمیان جو حجاب ہے اسے نفس کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اسی کے اوپر پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں روزہ اور تزکیہ نفس کے موضوع کے اوپر، اور ہمارے جو مہمان شخصیات ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ ہر انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے سر، اور پھر اس کے بعد ہم یا مسلمان بن جاتے ہیں یا ہم غیر مسلم بن جاتے ہیں، لیکن پھر مسلمان بننے کے بعد بھی کئی کیٹیگریز ہیں، ان کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب ہم دین فطرت پر پیدا ہوتے ہیں تو پھر کیا دنیا کی رونق ہمیں، جب اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں تو دنیا کی رونق ہمیں اتنا ہمارے اندر میل کچیل پیدا کر دیتی ہے کہ ہمیں تزکیے کی ضرورت پڑتی ہے، یا شیطان کی محنت ہو جاتی ہے کہ تزکیے کی ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسلام۔ تو اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، کوئی اس کو عیسائی بنا دیتا ہے، کوئی اس کو مجوسی بنا دیتا ہے، یعنی جیسا اس کو ماحول ملتا ہے نا تو وہ اسی کو دیکھتے دیکھتے وہی چیز اس کے اندر پختہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اسی روش کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو نا اس کو نماز کے اوپر لگا دو جی، ٹھیک، اور 10 سال کا ہو، حالانکہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی، فرض تو بالغ ہونے کے بعد ہونی ہے، 10 سال کا ہو جائے نا ابھی بھی فرض نہیں ہوئی کیونکہ بالغ نہیں ہوا، نہ بھی پڑھے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اب اس کے اندر اس چیز کو پختہ کرنا ہے جی، ٹھیک ہے نا جی، جو چیز پکی ہو جائے گی نا، جو چیز وہ دیکھے گا وہی چیز پکی ہو جائے گی۔ 10 سال کا ہو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، تاکہ پکی ہو جائے، کیونکہ ایک دفعہ اگر وہ پکا ہو گیا، اس نے دائیں بائیں اپنے ماحول جیسے دیکھ لیا اور اس میں ڈھل گیا تو اس پکے کو ختم کرنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے، جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے، نابالغ بچہ ہوتا ہے، فرض کر لیں 1 دن کا بچہ، سال کا بچہ، 2 سال کا، 3 سال کا، اس کے سامنے بھی کبھی کوئی غلط کام نہ کرو، کوئی غلط حرکت نہ کرو۔ بظاہر تو وہ چھوٹا سا بچہ لگ رہا ہے لیکن اس کے اندر بالکل صاف ہے، جو چیز آپ کریں گے نا وہ اندر اس کے رچ بس جائے گی اور گڑ جائے گی۔ ہمارے جامع شفیہ کے پہلے شیخ الحدیث تھے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، تاریخی جنازہ تھا جی حضرت کا، لاہور کے تاریخی جنازوں میں جیسے کچھ اور ہوئے، ایک حضرت کا بھی تھا جی، تو وہ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا 4-5 سال کا، یہ ہوتا ہے کچا، جو اس کے اندر ڈالنا ہے وہ ابھی سے بیٹا ڈال دو، اگر یہ ایک دفعہ پکا ہو گیا نا جی تو پھر وہ اس کو ختم کرنا اور پھر اپنی بات اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ جو آپ کی بات ہے، اور وہ حدیث کو بھی میں ساتھ اگر ملا لوں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے دائیں بائیں اپنے ماحول دیکھتا ہے، یہ چیزیں ساری دیکھتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ، اگر آپ دیکھیں گے کسی عالم دین کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے کلمہ پڑھتا نظر آئے گا، آپ کو تلاوت کرتی نظر آئے گا، کیونکہ اس کو وہی ماحول ملا ہے۔ اور اگر وہ کسی دوسری جگہ کے اوپر ہے جہاں کا کچھ اور ہی ماحول ہے تو وہی چیزیں آپ کو بچے کے اندر سے نکلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ جو بچہ پرورش پا کے جب بڑا ہو گیا تو اب ہم جیسے جس ایج گروپ کا حصہ ہے، ہمارے دلوں کے اوپر محنت ایکچوئل کون کر رہا ہوتا ہے؟ ہمارا ماحول کر رہا ہوتا ہے، نیگیٹو ماحول کر رہا ہوتا ہے، یا نفس کی ساخت ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ برائی ہی کی طرف دعوت دیتا ہے، یا شیطانی ماحول ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے؟ دیکھیں، ہمیں اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا جی، وہ تو بھیجا ہی آزمائش کے لیے جی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ایک نفس بھی لگا دیا اور شیطان کو بھی چھوڑ دیا جی۔ اور اس ماہ مبارک میں، رمضان میں، شیطان تو جکڑا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کو گناہوں کے اوپر اکساتی ہیں، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا، ایک تو شیطان ہے اور دوسرا آپ کا نفس ہے۔ نفس کے بارے میں نہیں آتا کہ اس کو قید کر دیا گیا، اس کو بھی روک دیا گیا، جکڑ دیا گیا، یہ نہیں۔ آپ نے دیکھا رمضان میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں تو کون کرا رہا ہے؟
تو شیطان تو قید ہے، ہاں جی، یہ نفس کروا رہا ہے۔ ان وما ابرئ نفسی، یوسف علیہ السلام کے قصے میں، میں اپنے نفس کو کی برات نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس قصے میں بھی آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک تو یہ نفس جو ہے یہ شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ شیطان نے جب گناہ کیا تھا، رب کی نافرمانی کی تھی، تو اس سے تو کسی شیطان نے نہیں کرائی تھی، اس وقت تو کوئی دوسرا شیطان موجود ہی نہیں تھا، تو اس کو کس سے اکسایا تھا گناہ کے بالکل اوپر؟ ٹھیک ہے، وہ نفس نے اکسایا تھا۔ تو یہ نفس وہ چیز ہے جس نے شیطان کو بھی گمراہ کر دیا تھا، وہ ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ نفس اور شیطان وہ، اور ایک طرف نبی اور نبی کے جو پیروکار ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، علماء لگے ہوئے ہیں، جیسے وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور وہ آگے پھر اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ان کے نائبین کے ذریعے اس وقت تک پہنچائی جائے، دوسری طرف شیطان اپنا کام کر رہا ہے، نفس اپنا کام کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے یا ادھر یہی جاتا ہے، آزمائش ہے، یہی آزمائش ہے۔ میں حضرت آپ کے پاس آنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ مراد کو پہنچا، اس سے کیا مراد ہے؟ مراد سے مراد یہ ہے کہ اس کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل ہو گئی، اور وہ شریعت محمدی کے اوپر 100% عمل پیرا ہو گیا۔ یہ ہے وہ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا اور مراد کو پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت اہم سوال ہے، سورہ شمس میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے سورج کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، کثیر قسمیں کھانے کے بعد پھر یہ جملہ فرمایا قد افلح من زکاہ، جو اپنے نفس کو، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی قسمیں کھا رہے ہیں نا رب، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر انسان رہتا ہے اور اثرات لیتا ہے، اور زمین ہے اس میں۔ جب انسان زمین میں رہتا ہے تو زمین میں خیر والے لوگ بھی ہوں گے، شر والے لوگ بھی ہوں گے۔ جب اس کا مالاپ شر والوں کے ساتھ بڑھے گا تو لا محالہ وہ اثر انداز ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حدیث کا مفہوم بھی ہے، مقولہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے اگر نیک کے ساتھ رہتا ہے تو ضرور اس کی خوشبو لے لیتا ہے، برے کا ساتھ رہتا ہے تو اس کی ضرور جو ہے وہ برائی کا اثر لے لیتا ہے، چاہے نیت نہ بھی ہو۔ تو جب انسان اس ماحول میں رہتا ہے تو اس پہ وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے یہ مواسم، موسم اور یہ مواقع نہ ہوں جن سے ایسے برے اثرات کو جن کے ذریعے دور کیا جاتا ہے تو وہ نامراد ہو جائے گا۔ جو مراد ہے، مراد وہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کامیابی ہے، اس کی بارگاہ میں مقبولیت ہے، جنت کا حصول ہے، رضا الہی اور خوشنودی ہے۔ جب وہ نفس کو ان اثرات سے صاف کرتا رہتا ہے، جیسے رمضان ایک موسم ہے صفائی کا، ٹھیک ہے، موسم بہار ہے، یہ تقوی والوں کے لیے موسم بہار ہے، تقوی والوں کے لیے، صفائی کرنے والوں کے لیے یہ ہاسپٹل ہے، زمانی ہسپتال ہے۔ جیسے ہاسپٹل میں لوگ جاتے ہیں، کوئی کان کا علاج کرواتا ہے، کوئی آنکھ کا علاج کرواتا ہے، کوئی دل کا علاج کرواتا ہے، جو اس کو بیماری ہوتی ہے اس کا علاج ہاسپٹل میں ہوتا ہے۔ ہاسپٹل تمام علاج کی ایک جگہ کو کہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک، اس کا روزہ، قرآن کی تلاوت، قیام، تسبیحات، یہ ایسے اوراد و وظائف ہیں، یہ ایسا ہاسپٹل ہے ایک زمانی جس کے اندر اللہ رب العزت بندے کی جو بیماری ہوتی ہے اس کو دور فرماتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر شیطان کے اثرات زیادہ ہیں، وسوسے ہیں، تو اس کا علاج ہوتا ہے۔ اگر نماز میں سستی ہے تو اس کے لیے اللہ ماحول بناتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کے پابندی آتی ہے۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سیزن اور موسم بنا دیا ہے کہ بندہ اپنا علاج اس کے اندر کرواتا ہے، اور جب اس کا علاج ہو جاتا ہے نفس کی تہذیب ہو جاتی ہے۔ تہذیب کا معنی ہے کاٹنا، تراشنا۔ جب ایک پودا ہے اس کو لگاتے ہیں، اگر سال میں اس کو ایک دو دفعہ کاٹتے تراشتے نہیں ہیں تو اس کی کوئی ٹہنیاں کسی طرف جا رہی ہیں، کوئی کسی طرف جا رہی ہیں، وہ یعنی خوبصورت نہیں ہوتا، وہ سیدھا نہیں رہتا۔ تو نفس ایسا ہے، جب دنیا میں رہتا ہے تو اس کے اوپر کئی اثرات آتے ہیں، تو ان اثرات کو کاٹنا، مہذب کرنا اور ختم کرنا،
یہ ہوتا ہے نفس کو صاف کرنا، بالکل ٹھیک، اور جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر مراد اللہ مل جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں علامہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی روشنی ڈالی، اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ نفس، جیسے پہلے بھی بات آئی کہ نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، تو یہ تاثر ملتا ہے کہ نفس کے اندر شاید کوئی فطری طور پر شر کا غلبہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے تزکیے کی ضرورت رہتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل نفس امارہ، نفس امارہ کا کام ہی یہ ہے کہ انسان کو برائی کی طرف ابھارنا، اسے ترغیب دینا۔ اب جو اس کی ترغیب میں آ گیا وہ اس دائرے سے خارج ہو جائے گا، اور جو اپنے نفس پر قابو رکھے گا وہ اپنی منزل پر قائم اور دائم رہے گا۔ یہاں پر دو سوروں کی آیات ہیں جو ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہیں۔ مفتیان تشریف فرما ہیں سورہ جمعہ کی آیہ شریفہ نمبر 2، جس میں خلاق عالمیان نے اپنے حبیب کا فرض منصبی اور فرض رسالت جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں جو رسالت کے فرائض منصبی ہیں وہ تزکیہ نفس بھی ہے، اور کتاب و حکمت کی جو تعلیم ہے وہ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جو جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو کار رسالت ہے، سرکار آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار خاتم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، تزکیہ نفس تمام کی جو ہے فرائض میں شامل ہے۔ ہر نبی اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امت کے جو ہیں وہ تزکیہ نفس کی طرف بھی خصوصی توجہ دیں گے، لیکن جو تصریح کے ساتھ بیان ہوا وہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو ٹوک الفاظ میں آپ کے فرائض منصبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ میرے حبیب کے ذمہ یہ دو کام ہیں کہ وہ تزکیہ نفس بھی کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اب تک ہماری جو گفتگو ہمارا موضوع چل رہا ہے، اس میں یہ ایک پروسیجر ہے، تزکیہ نفس یہ ایک پروسیجر ہے، لیکن اس پروسیجر سے پہلے بھی کچھ تمہید ہے، کچھ بنیاد ہے، کچھ بیس ہے، کچھ پریفیس ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خلاق عالم نے اپنے سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات میں بیان فرمایا، اور اس کی ابتدا بھی قد افلح المومنون سے فرمائی کہ تحقیق مومنوں نے نجات پائی۔ اچھا، نجات تو پا گئے، لیکن اب پائیں گے کیسے؟ پھر اس سے جو اگلی 10 آیات میں اس میں وہ تمام سٹیپس گنوائے، وہ تمام مراحل گنوائے۔ اگر وہ مومن ان تمام مراحل کو بأحسن طریقے سے نبھاتا ہے تو پھر وہ مومن بھی ہے، پھر وہ متقی بھی ہے، پھر وہ تقوی کی منزل پر فائز ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ تقوی کی منزل پر فائز ہوتا ہے۔ افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ یہ ہیں وہ سارے مراحل، یہ طے کریں گے تب آپ مومن ہیں، تب آپ متقی ہیں، تب آپ صاحب تقوی ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا، تب آپ کو قرب الہی نصیب ہوگا۔ سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو روزہ اور تزکیہ نفس کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کے لیے سوال ہے کہ یہ جو نفس کی اقسام ہے، جس میں نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس ملہمہ ہے اور نفس مطمئنہ ہے، یہ سٹیجز کیسے طے ہوتی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ مفتی صاحب، مجھے ایک چیز ذرا میرے ناظرین کے لیے بھی سمجھائیے گا کہ ہم نے اس بات پہ ہمارا کنسنسس ہو گیا ہماری اس ڈیبیٹ کے اندر بھی کہ نفس ہمیشہ ایک تو برائی کا حکم دیتا ہے، دوسرا نفس کے اندر شر کے فطری غلبے موجود ہیں۔ تو انسان کے ساتھ ایک نفس جڑ گیا، دوسرا شیطان جڑ گیا، تو اس نے بیک وقت دونوں کے خلاف محنت کرنی ہے اور دونوں کے اگینسٹ چلنا ہے اور اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کے چلنا ہے۔ تو اس کے ساتھ تو دو فورسز جڑی ہوئی ہیں جو اس کو برائی کی طرف غالب کر رہی ہیں۔ تو اگر یہ کہیں بھٹک جاتا ہے تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ یہ میرے خیال میں بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے، اس لحاظ سے کہ یہ تقریباً ہر دوسرے چوتھے بندے کے ذہن میں یہی بات آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ برائی کے بارے میں نفس کہتا ہے، آپ کو پکڑ کر گناہ کرواتا نہیں ہے، آپ کو مجبور نہیں کرتا، معنی یہ کہ برائی کا ایک راستہ دکھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے، شیطان بھی برائی کا رستہ دکھا دیتا ہے، اس حد تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ باقی یہ کہ گناہ کروا لے اور ہم مجبور ہو جائیں، ہمارے پاس آپشن ہی نہ ہو، یہ اختیار اس کو نہیں ملا۔ یہ دونوں صرف رستہ دکھا سکتے ہیں، ایک رستہ یہ دکھا رہا ہے اور ایک رستہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات دکھلا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید دکھلا رہا ہے۔ اب یہی آزمائش ہے جی، اب یہ دونوں رستے ہمارے سامنے آ گئے، ایک وہ حکم ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول دے رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو نفس اور شیطان دے رہا ہے۔ لیکن اس طرف جو اللہ اور اللہ کے رسول کا جو رستہ ہے اس کے لیے تو گھر کا ماحول بھی ہونا بڑا ضروری ہے۔ رمضان آیا ہے، روزہ رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، اس کی تعلیمات کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر گھروں میں ماحول دینی نہیں ہوگا، باہر نکلیں گے دینی ماحول نہیں ہوگا، ریاست جو ہے وہ دین کے اوپر نہیں کھڑی ہوگی، اسلام کے اوپر نہیں کھڑی ہوگی، اصولوں کے اوپر، تو پھر دین تو بہت پیچھے چلا گیا کہیں پر۔ پھر تو شیطان اور نفس کی محنت ہی غالب رہی اور ماحول بھی پھر ویسا ہی ہے، تو انسان کے بھٹکنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ جی، جیسے کہ اس وقت ہوا ہمارے سامنے ہی ہے نا، یہ ساری چیزیں آج کل برائی کے مواقع اور یہ جو ماحول ہے وہ تو بہت زیادہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں دیکھتے ہیں کہ گناہ میں کس طریقے سے ہم ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ شیطان کا جو مقولہ نقل فرمایا ہے، جب اس کو اوپر سے نکالا گیا نا تو وہ کہنے لگا کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ، اے اللہ اس انسان کی وجہ سے تو نے تو مجھے نکالا ہے نا، میں اگر جنت کے قابل نہیں رہا نا تو اس کو بھی جنت کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آپ ہی کی بات کو میں لے کر چل رہا ہوں، میں اس کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، میں اس کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، وعن ایمانہم دائیں سے بھی حملہ کروں گا اور بائیں سے بھی حملہ کروں گا۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں، یہ شیطان نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر بندوں کو تو دیکھے گا کہ وہ تیرے شکر گزار بندے نہیں ہیں، وہ میرے پیچھے لگ جائیں گے آگے۔ قَالَ لَخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، تو دفع ہو جائے ادھر سے، تو نکل جائے ادھر سے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے فرمایا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، تیرے سے بھی اور جو تیرے پیچھے لگے گا نا ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تیرے پیچھے لگے گی دنیا، لگیں گے بہت زیادہ لوگ لگیں گے، مگر الا عبادک منہم المخلصین، جو چند اللہ کے چنے ہوئے خاص بندے ہوں گے نا جی، وہ تیرے پیچھے نہیں لگیں گے، کیونکہ وہ مجبور نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جیسے آپ نے ماحول کی بات کی ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، اوپر سے ماحول بھی ایسے، باہر کا ماحول، اندر کا ماحول، ہر طرف سے مواقع مل رہے ہیں گناہ والے، بندہ گناہ کے اوپر لگا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور روزہ ہماری پھر مدد کرتا ہے، روزے مدد کرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ 28ویں پارے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ والدین کے ذمے اور بڑوں کے ذمے لگایا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اگر تم نے اس کو صحیح ماحول نہ دیا اپنے چھوٹوں کو اور وہ جہنم میں چلے گئے، اور تو تہجد بھی پڑھتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، سارا کام کرتا رہا، لیکن ان کو گناہوں کے اندر تو نے، گناہوں کی دلدل کے اندر تو نے گھسا دیا، ان کو تو دیکھتا ہی نہیں ہے، اچھے ماحول کی کوشش ہی نہیں کرتا، تربیت ہی نہیں کرتا، تو ان کی وجہ سے تو بھی جہنم میں جا سکتا ہے، کیونکہ ان کو بھی جہنم سے بچانا تیرے فرائض میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آخر میں کوٹ کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، سنو سنو کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں قیامت والے روز سوال ہوگا، کہ بھی تمہارے جو نوکر ہیں، تمہارے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں، تمہارے جو بچے ہیں، تمہاری جو بیوی ہے، تم نے ان کو دینی ماحول دیا، ان کی تربیت کی، ان کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی؟ قرآن مجید والا ماحول دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ ان کو قرآن مجید کی آیتیں، حضور کی تعلیمات سناتے تھے یا نہیں سناتے تھے؟ اگر نہیں تو پھر اس کی وجہ سے ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ آخر میں چھوٹی سی ایک بات کر کے بات کرتا، ہمارے ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جناب الحق صاحب کا بھی ان کے پاس بہت آنا جانا، بہت بڑی ہستی تھے، کراچی میں حضرت تھے، حضرت تھانوی علیہ رحمت کے خلفاء میں سے تھے۔ تو حضرت نے ایک جگہ جا کر لکھا، اسی تربیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ یار یہ والدین کے فرائض میں ہے اولاد کی تربیت، وہ اگر جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں، تربیت نہیں کی تو ان کو بھی لے جائیں گے کھینچ کے جہنم میں، تربیت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، اس کے اوپر عمل کر لو، فائدہ نہ ہونا تو مجھے آ کر پکڑ لینا۔ وہ کیا کہ آپ کوئی ایسا وقت دیکھ لو
کہ جس میں آپ کا بچہ تسلی سے آپ کی بات سن سکے. یہ نہ ہو کہ وہ کہ میں نے میچ کھیلنے جانا ہے، وہ کہ میری مصروفیت ہے، وہ کہ میرے دوست انتظار کر رہے ہیں، آپ کو نہیں میں دین کی بات کرنی ہے، وہ اس کے اوپر سے گزر جائے گی، فائدہ نہیں ہوگا. آپ بچے سے پوچھو بیٹا تو مجھے ٹائم بتا دے، بالکل ٹھیک ہوگا. اس کے ساتھ مل کر بڑا ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ مل کر اس کو ایک بات کہو. بات کیا کہو؟ کہ بیٹا ہر روز ہم قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارا ہر قدم قبر کے قریب جا رہا ہے، ہم قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں اور ایک دن ہم نے ادھر پہنچ جانا ہے. تو بیٹا ہم دیکھو نا، ہم نے منہ اللہ کو دکھانا ہے، ان باتوں کا کیا جواب دیں گے جو گناہ کہتے تو میرے اس نسخے پر عمل تو کرو نا، فائدہ نہ. ہم کرتے ہی نہیں ہیں اور پھر وہ دھکا دیتے ہیں پانی میں، پھر ہم کہتے ہیں ہائے وہ گیلا ہو گیا. تو گیلا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ ہمارا قصور ہے، ہمارا سب سے زیادہ قصور. میں آگے بڑھنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب چونکہ ہم روزہ اور تزکیہ نفس کی بات کر رہے ہیں، تو ایک بات تو جو ہماری ڈیبیٹ میں سامنے آ گئی وہ یہ کہ شیطان کو تو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت جو ہے وہ جکڑ دیتے ہیں اور پانیوں کی تہ کے اندر اس کو پھینک دیا جاتا ہے، لیکن روزہ اس لیے ساتھ میں جوڑ دیا تاکہ نفس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے اور تزکیہ نفس ہو سکے. اب تزکیہ نفس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس کی 4 فردر اقسام ہے. یہ نفس مطمئنہ کی بنیادی جو سٹیج ہے یہ کیا ہے؟ یہ پہلے لوامہ ہے، امارہ ہے، پھر لوامہ ہے، پھر ملہمہ ہے اور پھر مطمئنہ ہے. تو یہ مطمئنہ کیا ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے؟ اس کی سٹیج تک پہنچنا ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت اہم سوال ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو 2 طاقتیں عطا فرمائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے نفس دیا تو اس کے اندر خیر کی طاقت بھی رکھی اور شر کی بھی طاقت رکھی. شر کی طاقت کو شیطان ابارتا ہے، دنیا کی رغبتیں شر کی طاقت کو زیادہ کرتی ہیں، ماحول برا اس کو زیادہ بڑھاتا ہے، تو جس سے وہ نفس جو ہے اللہ امارہ والی جو بات ہے برائی کا حکم دینے والا بن جاتا ہے. اگر وہی نفس نیکوں کی صحبت میں ہو، نیک نشستوں میں ہو، اہل اللہ کے ساتھ ہو تو وہی نفس جو ہے وہ خیر کا حکم دینے والا ہو جاتا ہے. نفس سے مراد وہ ذات جو ہے. تو وہ پہلی سٹیج ہوتی ہے جب بندہ دنیا کے اندر گم ہو جاتا ہے، شہوات کے پیچھے لگ جاتا ہے، اپنا خیال اللہ کی طرف سے ہٹا کر دنیا اور اس کی جو شہوات ہیں ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. لیکن جب بندہ محاسبہ کرتا ہے، اپنے اوپر توجہ دیتا ہے کہ نہیں یہ برا کام ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، ورد کا ذکر کرتا ہے، کلمہ پاک کا ورد کرتا ہے اور درود پاک پڑھتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اپنی سیکیورٹی کرتا ہے، تو وہ نفس جو اس کا امارہ تھا برائی کا حکم دینے والا وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو اپنے برے کام پر ملامت ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ ملامت کرتا ہے انسان تو پھر اس کے نفس کو کہتے ہیں کہ یہ اب جو برائی کا حکم دینے والا تھا وہ نہیں رہا، اب یہ لوامہ ہو گیا کہ اس کو برائی اچھی نہیں لگتی، یہ برائی سے بیزار ہو گیا ہے، اس کا دل کرتا ہے، اس کی جان کہتی ہے کہ نہیں برائی کو چھوڑو، نیکی کی طرف جانا چاہیے. وہ لوامہ ہو جاتا ہے. جب وہ کثرت سے اپنا محاسبہ کرتا ہے، ہر فعل پر سوچتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، چیز 50 روپے کی ہے، میں اس کو 200 روپے کی بیچ رہا ہوں تو یہ غلط کام ہے، یا یہ کام ہے تو میں یہ کر رہا ہوں یہ برا کام ہے، میں کسی کو گالی دے رہا ہوں یہ برا کام ہے، ہر اپنے عمل پر وہ ملامت کرتا ہے. تو اس کا لوامہ نیکسٹ سٹیج پہ چلا جاتا ہے، وہ پہلے سے بہتر ہو کر ملہمہ ہو جاتا ہے. ملہمہ کی یہ صورت ہے کہ لوامہ والی اس کی خاصیات تھوڑی بہت باقی ہوتی ہیں، لیکن امارہ سے وہ کافی حد تک چھٹکارا پا چکا ہوتا ہے، وہ برائی کی رغبت اس میں کم ہو چکی ہوتی ہے. اور پھر جب اس کے بعد ملہمہ پہ پہنچتا ہے تو اس پہ پھر الہام خداوندی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے خواب آتے ہیں، وہ اولیاء اللہ کو خواب میں دیکھتا ہے، انبیاء کو خواب میں دیکھتا ہے، حلال چیزوں کو خواب میں دیکھتا ہے. پھر وہ اگلی سٹیج میں جاتا ہے مطمئنہ پر. مطمئنہ میں یہ ہوتا ہے کہ لوامہ تک تو برائی کی طرف اس کی رغبت کا کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، لیکن جب مطمئنہ کی سٹیج پر اپ گریڈ ہوتا ہے تو پھر وہ اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ اللہ کے ربانی بندے
جو اس کے صحیح بن جاتے ہیں تو پھر ان پر نہ دنیا کا خوف ہوتا ہے، نہ شیطان کا خوف ہوتا ہے، نہ نفس کا خوف ہوتا ہے، چونکہ ان کا نفس اطمینان کے لیول پر پہنچ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر میرے وہاں پاس رب آگے اس کو حکم دیتا ہے کہ اب تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا، چونکہ تو مراد پا چکا ہے۔ میرا مقصود انسان کو تخلیق کرنے کا یہ تھا کہ وہ مطمئنہ تک بہت پہنچ جائے۔ خوبصورتی کے ساتھ آپ نے چاروں سٹیجز جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، میں بہت مشکور ہوں آپ مہمانوں کا۔ آخر کے اندر 30 سیکنڈ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں پلیز، پھر وائنڈ اپ کریں۔ نہایت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں پھر مولا کائنات کے اسی انتہائی پر مغز فکری کی طرف آؤں گا، اور یہی کنکلوژن ہماری آج کی اس فکری نشست کا۔ اب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اب امام کا اس جملے کے اندر پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ ایک جملے میں عبد اور معبود کو اکٹھا کر دیا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب جو اختتامی جملہ وہ یہ ہے کہ جو مسلم، جو مومن، جو متقی، جو پرہیزگار، جو صاحب تقوی محرمات اسلامیہ سے پرہیز کرتا رہے گا وہ قرب خدا بندی حاصل کر لے گا، اور وہی مسلم ہے، وہی متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے۔ بہت شکریہ، اور اسی نے اپنے رب کو پہچانا۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔